वाला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना इग़फिरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। सदक़ल्लाहु मौलाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल आमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने हर इंसान के साथ दो फरिश्ते मुंतखब किए हैं जिन्हें करामन कातबीन कहते हैं। एक आपके दाएं कंधे पे है और एक बाएं कंधे पे है। दाएं कंधे वाले फरिश्ते का काम यह है कि वो आपकी और मेरी नेकियां लिखता है, और बाएं कंधे वाला फरिश्ता जो है उसकी ड्यूटी ये है कि वो हमारे गुनाहों को दर्ज करता है। जब हम नेकी करते हैं तो दाएं कंधे वाला फरिश्ता अपनी कलम को चलाता है और नेकियों के सिलसिले को लिखता है। उस दौरान बाएं कंधे वाला फरिश्ता अपने कलम को रोक देता है। जब दाएं वाला कलम चलाता है तो बाएं वाला रोक देता है, लेकिन एक मकाम ऐसा आता है कि जहां पर दोनों कलम यकदम चलते रहते हैं। वो कौन सा मकाम है? जब आप और मैं बारगाह रिसालत माब में दरूदो सलाम भेजते हैं तो ये दोनों फरिश्ते यकदम अपने कलमों को चलाते हैं, और एक नेकियां लिखता है, एक गुनाहों को काटता है। बारगाह रिसालत माब में बाबा से बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए ताकि ये दोनों फरिश्ते यकदम चलें और एक नेकियां लिखे, एक बदियों को काटे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। जो आया मुबारका और दुआ मैंने आपके सामने तलावत के तौर पर रखी है, मौके की मुनासबत से यहाँ पर मौलाना पीर अब्दुल जब्बार साहब भी मौजूद हैं, हमारे उस्ताद हेड मास्टर सैयद वजाहत हुसैन शाह साहब फरख, ये इस पूरे इलाके के उस्ताद हैं। उलामा में मौलाना दिलशाद सिद्दीकी साहब हैं, हमारे इसी देश से बड़ा एजाज है। मौलाना इमरान ज़ियाई साहब मौजूद हैं, कारी रईस साहब हैं, हाफिज असगर साहब हैं, दीगर सना खान मौजूद हैं, मुअज़्ज़िन इलाका हैं। आपके सामने जो बात मैं रखना चाह रहा हूं वो ये है कि रब्बना इग़फिर ली वल वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ये कोई बंदा आपका मेरा कलाम तो है नहीं, बल्कि रब्बुल आलमीन का ही फरमान है, और आपकी लिए मेरे लिए तोशा आखिरत का जरिया है। जो कुरान हुक्म फरमाएगा उस पे हमें अमल करना होगा या नहीं? बंदे की बात पे अमल करना जरूरी है या अल्लाह के कुरान पर? अल्लाह का कुरान क्या कहता है? एक बात ये समझें कि अभी आप खाना यहां रख रहे हैं ना, अगर यही खाना इस घर में बैठ के जायज है तो यही खाना लेके सामने वाले पिंडाल में चले जाएं, वहां नाजायज हो सकता है? हो सकता है। तो दुआ जो आप और मैं करते हैं, आज कोई बता दे कि कोई बंदा ऐसा है आप में जो ये दुआ नहीं करता कि रब्बना इग़फिर ली वल वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, कि अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, और जमी मोमन मुसलमान मर्दों की तू क्या कर मग़फ़िरत फरमा। नमाज के अंदर पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? कोई बंदा यहां खड़ा होकर बता दे कि मैं ये दुआ नहीं पढ़ता। अगर ये दुआ के पढ़ने से नमाज को खलल नहीं होता, नमाज फकत किसकी इबादत है? अल्लाह की। बंदगी किसकी हम करते हैं? अल्लाह की। सर किसके आगे झुकाते हैं? अल्लाह के आगे। रुकू किसके आगे करते हैं? अल्लाह की। इबादत किसकी हम करते हैं? अल्लाह की। खालिक कौन है? अल्लाह है। मालिक कौन है? रब है। ये पूरी कायनात का खालिक रब है। अब ये बताएं, उसके आगे झुकते हैं, इबादत रब की हो रही है, तो बीच में अपने मामलात खोल के हमने रखे होते हैं, तो नमाज में खलल नहीं है। दुआ करते हैं या नहीं? तो नमाज के बाद दुआ करें तो क्या हो सकता है? नमाज को खलल आता है? तो फिर लोग कहते हैं ना नमाज के बाद दुआ नहीं होती,
تو آپ لوگوں کی مانیں گے یا اس رب کی مانیں گے جس کے آگے سجدے کرتے ہیں؟ یہ قرآن ہے یا کوئی اپنی بات ہے؟ قرآن ہے. لہذا ربنا اغفر لی، اے میرے رب میری مغفرت فرما. یہ زائد، عمر، پیر، مرید سارے لوگ دعا کرتے ہیں یا اللہ نماز میں میری مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور جمیع مومن مسلمان مرد عورتوں کی مغفرت فرما. تو وہی نماز پڑھ کے کریں گے تو کیا خیال ہے؟ کوئی خلل نماز عبادت میں آئے گا؟ بیچ عبادت میں نماز نہیں ٹوٹتی تو وہی جنازہ پڑھ کے دعا کریں گے تو کیا خیال ہے؟ قبولیت ہوگی یا نہیں؟ ایک دفعہ سورہ فاتحہ جب بندہ پڑھتا ہے، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، تو ان کے پڑھنے سے علماء موجود ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک کامل قرآن کا ثواب ملتا ہے یا نہیں؟ ایک سورہ فاتحہ جب جنازہ آپ پڑھتے ہیں تو وہاں جنازے میں 1.5 2 3 4 5 600 بندے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ تو جب آپ قبر میں دفن کرتے ہیں، لوائقین رہتے ہیں، چند گاؤں کے بندے رہتے ہیں، تو جب وہ امام نماز پڑھا کے کہتا ہے کہ آپ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 دفعہ کیا کریں سورہ اخلاص پڑھیں، تو کتنے قرآن ہوتے ہیں وہاں پر؟ سینکڑوں کے حساب سے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں نا؟ سینکڑوں کے حساب سے قرآن ہوتے ہیں. تو وہ آپ کی اور میری ماں، ہمارے والدین سردار نثار صاحب کے والد صاحب کے ایصال ثواب وہی 100 قرآن یا 200 قرآن جا رہا ہے، وہ وارے کا سودا ہے یا قبر کے بعد جب تدفین ہو جاتی ہے 20 بندے ہوتے ہیں، 30 ہوتے ہیں، بہت بڑا جنازہ ہو 40 ہوتے ہیں، تو ان 40 قرآنوں کا ثواب زیادہ ملتا ہے یا 150 200 قرآن کا ثواب زیادہ ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے. وہ مولانا بھائی صاحب وہاں سے چلے گئے، انہوں نے کہا تھا ہم نے بل کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اب آپ کی مرضی ہے عمل کریں یا نہ کریں. کوئی پڑھتا ہے آپ بے شک پڑھے، نہیں پڑھتا اس کی مرضی ہے، اس کے ماں باپ ہیں، لیکن اچھا مشورہ دینا چاہیے. دعا جب ہم کرتے ہیں نا نماز میں تو نماز کو خلل نہیں ہوتا. فرض کے بیچ میں پڑھتے ہیں، فرض نماز ہے، سنت ہیں، نفل ہیں، واجب ہیں، سب میں کہ آپ دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی، تو وہی دعا جنازہ پڑھ کے کریں گے نا. اگر اپنے ماں باپ سے آپ کو کیا ہے ہمدردی ہے، ان کا حق ادا کرتے ہیں، تو ہم جس اسلام میں رہتے ہیں نا، ہمارا دین نے فقط ماں باپ کی زندگی تک ہمیں محدود نہیں کیا. ہمارا وہ مذہب اسلام ہے پوری کائنات کا جو سب سے زیادہ معتبر ہے اسلام. اس نے ماں باپ کی زندگی کے اندر بھی تعلق کو نبھا کے رکھنے کے لیے حکم فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو. ماں باپ کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو. تو ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تب بھی ہمارے دین نے تعلق کو توڑنے کے لیے نہیں کہا، تعلق جڑا رہتا ہے. اور وہ حدیث پہلے مولانا بیان کر چکے ہیں کہ من زار قبر ابویہ او اخدم فی کل جمعۃ غفر لہ کتب برا، کہ جو بھی شخص جو نا اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرتا ہے، بہت بڑی قبر ہو، مٹی کا ڈھیر ہو، چھوٹی سی قبر ہو، اس میں جائیں، اس کی قبر کی فقط زیارت کریں، کچھ پڑھیں نہیں، یہاں پڑھنے کے لیے نہیں ہے. من زارا قبر ابویہ او اخدیما فی کل جمعۃ، ہر جمعے والے لوگ کہتے ہیں جمعے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، جمعرات کی نہیں ہے، تو یہ تخصیص کیوں لگا دی گئی ہے کہ جمعے والے دن زیارت کریں؟ تو کیا ہوگا؟ غفر لہ، آپ کے میرے جس نے ماں باپ کی قبر کو دیکھا اس کا کیا ہوگا؟ مغفرت اس کی ہوگی. تو کیا ہوگا؟ کتب برا، ابرار لوگوں میں. یہ ابرار کا درجہ علماء موجود ہیں، وقت نہیں ہے، وہ اتنا اعلیٰ درجہ ہے، اتنا بڑا مقام ہے تصوف کے اعتبار سے کہ بڑے بڑے صوفیہ، بڑے بڑے ولی، کتب، ابدال، اوتاد مقام ابرار کے لیے تڑپتے ہیں، یا اللہ یہ مقام ہمیں ادا کر دے. فقط ماں باپ کی قبر کی ڈیری کی نگاہوں سے زیارت کرنے سے یہ مقام مل رہا ہے. حدیث ہے نا، مجھ سے پہلے یہ میں نے پرسوں دنگال چورا بیان کی تھی، مولا صاحب نے یہاں پر اس کو حوالہ دے دیا، فلاں فلاں کتاب میں لکھی ہے. تو کیا ہے؟ فقط نگاہوں سے دیکھنے سے. قرآن تو بڑی بات ہے، آپ سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، یہ بڑا درجہ ہے. الف لام میم، اس کے اپنے اپنے مراتب و درجے اور فضائل ہیں، اور گناہ معاف ہوتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں، وہ اپنی چیزیں الگ ٹاپک ہے، بات لمبی ہو جائے گی. وگرنہ قرآن پاک پڑھ کے بخشنا یہ بہت بڑا درجہ ہے. فقط نگاہوں سے ماں باپ کی قبروں کو زیارت جو ہے نا، فقط جمعے والے دن جو مومن کرتا ہے، فی کل جمعۃ، اس کے گناہ ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ بخشش ہوتی ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں. درجے کون سے ملتے ہیں؟ ابرار والے. تو فقط ماں باپ کی قبر کی زیارت سے اگر اتنا درجہ ملتا ہے تو قرآن پڑھ کے بھیجیں گے تو کتنا اعلیٰ درجہ ملے گا،
کتنے مقام ملیں گے، لہٰذا اپنے پرانے عقائد کو جاری رکھیں اپنی نسلوں تک۔ یہ افراد و تفریط ہے، معاملات بگڑ رہے ہیں معاشرے کے اندر، ہم جس خطے میں رہتے ہیں پھر بھی سکون ہے۔ پاکستان کے اندر بہت سارے حالات مذہبی خراب ہیں، ہم ان افراد و تفریط میں نہیں جاتے، ہم اپنے اکابرین والے طرز عمل کو جاری رکھیں، اپنے ماں باپ سے وہی تعلق قائم رکھیں جو زندگی کے لیے حکم ہے، اور مرنے کے بعد بھی ماں باپ کے بارے میں سرکار سے کسی نے پوچھا نا تو ان کو مرنے کے بعد ثواب جو آپ پہنچاتے ہیں وہ پہنچتا ہے یا کہ نہیں؟ تو سرکار نے فرمایا تمہارا صدقہ کرنا، تمہارا حج کرنا، تمہارا غلام آزاد کرنا، یہ سارا کچھ پہنچتا ہے، فقط لو کان مسلمن، اگر مومن ہے تو کیا خیال ہے؟ کسی شک ہو تو وہ تو نہیں بھیجے گا، تو جسے شک نہیں ہے تو اسے کیا چاہیے؟ لو کان مسلمن، اگر مومن ہے تو انہیں یہ صدقہ بھی کرے گا، خیرات بھی کرے گا، حج بھی کرے گا، عمرہ بھی کرے گا۔ ایک بات حدیث کے اندر ہے، وہ پوری حدیث پڑھتا نہیں ہوں، عبارت لمبی ہو جائے گی۔ یہ تو آپ نے سنا ہے کہ قبرستان کے اندر جب ہم میت کو دفن کرتے ہیں تو یہ کاؤ کے پتے پھینکتے ہیں یا نہیں؟ میں تھوڑی سی دیسی بات ہے، کاؤ کے پتے پھینکتے ہیں، کس لیے پھینکتے ہیں مجھے یہ بتائیں؟ جب تک وہ درخت کی ٹہنی پتے ہرے ہوں گے تو وہ تسبیح پڑھیں گے، تسبیح کے پڑھنے سے ہمارے میت کی عذاب میں کیا ہوگی؟ تخفیف ہوگی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، ترجمہ ہے، مفہوم ہے، بخاری کی حدیث و مفہوم ہے کہ پتے اگر تسبیح پڑھتے ہیں یہ نباتات میں آتے ہیں، استاد جی یہ نباتات میں آتے ہیں، تو یہ تسبیح پڑھیں، وہ لکڑ ہے، وہ پتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، تو بیٹا پڑھے تو کیا خیال ہے؟ کوئی گرائی پڑھے، اپنا رشتہ دار پڑھے، کوئی اپنا سکا متعلقین میں سے پڑھے اور برادری پڑھے تو پھر کیا خیال ہے؟ اگر یہ کوہ کا پتہ نثار صاحب کا درخت ہے، یہ اپنے والد صاحب کی قبر پہ جا کے ٹہنی گاڑتے ہیں نا، تو اس کی تسبیح کے پڑھنے سے عذاب میں کمی آتی ہے۔ مسلم و بخاری کے اندر یہ کوئی رد نہیں کر سکتا، ویسے باتیں دائیں بائیں لوگ کرتے رہتے ہیں لیکن اس حدیث کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ تسبیح آپ یہاں پھینکتے رہتے نا، یہ پتے جو گلاب کے پتے ہوتے ہیں قبروں کے اندر مزارات کے اندر پھینک کے جاتے ہیں، وہ اسی حدیث سے ہیں۔ اور آخری بات، جملے ہیں عقائد کے حوالے سے کہ ینتظر دعوتن، جو میت جاتا ہے نا، ینتظر دعوتن، وہ انتظار کرتا رہتا ہے، منتظر رہتا ہے، بن او اخین او امین او صدیقین، یہ نہیں ہے تو جوابدار ہوں، وہ میت انتظار کرتا ہے کس کی؟ او امین، او ماں کی انتظار کرتا ہے، ابن باپ کی انتظار کرتا ہے، او صدیقین، یہ یار دوست جو ہے نا، ان کی دعا کا ینتظر دعوتن، منتظر رہتا ہے۔ جب اسے یہ دعا فاتحہ کلام پہنچتا ہے نا، اتنا خوش ہوتا ہے کہ یہ پہاڑیاں ساری سونے کی بن جائیں نا دنیا میں، اسے مل جاتی۔ بادشاہی تو وزارت کے لیے لوگ تڑپتے ہیں، وہ مل جاتی، اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اپنے بیٹے، اپنی ماں باپ اور یار دوستوں بیلیوں کی دعا کے پہنچنے سے وہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سردار نثار صاحب کے والد گرامی، ان کے سارے خاندان کے بڑوں کی بخشش فرمائے اور یہ اہتمام کرنے کی جزائے خیر فرمائے۔